الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح نور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات علماء کرام، کارکنان مجلس صلاحیت توحید سنت، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ایک طویل عرصہ ہوا سکران میں آرمی کا پروگرام بنا اور میری حاضری ہی کے موقع پر باران رحمت بھی سمرسم آ رہی ہے. شگون تو بہت حسین ہے لیکن جلسے کا شراب متاثر ہو گیا. دھرتی کو ضرورت تھی باران رحمت کی. بعض علاقوں میں نماز استسقاء پڑھی جا رہی تھی اور اسی ضرورت کو محفوظ رکھتے ہوئے میں نے پچھلے دنوں دربار میں پروگرام دے دیا اس خیال سے کہ میں جب دربار جایا کرتا ہوں تو بارش ضرور آ جائے. دربار تو نہیں آئی، چکوال بدل بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے. اس دفعہ چکوال کا نمبر آ گیا. میں نے کاشمی صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے دن کا پروگرام رکھا ہے. سنی بیچارہ تو نشے میں ہے، اس میں اتنی حرارت اور زندگی کہاں کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اور مشاغل کو چھوڑ کر اپنے عقیدے کی اور اپنے فکر کی خدمت کرنے کے لیے جلسہ میں آئے. یقین کیجیے کہ مجھے امید نہیں. لیکن اس شدید سردی میں اور برستی ہوئی بارش میں آپ جس جوش اور ولولہ سے تشریف لائے ہیں، آپ نے میرا خیال غلط ثابت کر دیا اور الحمدللہ آپ سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہماری نیند ختم ہو رہی ہے، آنکھ کھل رہی ہے، نشہ اتر رہا ہے، رات چھٹنے والی ہے، انشاءاللہ صبح شروع ہونے والا ہے. وقت اتنا مختصر ہے کہ سوچ رہا ہوں کیا شروع کروں اور کیا اسے تکمیل تک پہنچاؤں. پروگرام کے عنوان حق ادا کرنے کے لیے قرآن پاک سے میں نے جو تلاوت کیا ہے اس میں رب العزت نے اپنے پیغمبر کی تیار کردہ جماعت یعنی کا تو بھائی بند کر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا خدا نے اپنے غریب انداز میں اور بے مثال انداز میں یہاں شباب اور صحابہ کی جوانی بنا. صحابہ کیا ہے؟ تعلیمات مستقبلی کا عملی نمونہ. صحابہ
शजर नबूवत के बरगुबार हैं। सहाबा आसमान हिदायत के सिराज मुनीर की रोशन किरणें, और सहाबा गुलशन रिसालत की महक है, खुशबू है। और सहाबा पैगंबर का अमली तारुफ, जिससे सूरज का तुलू होना उसकी किरणों से समझा जाता है। जिस तरह उस्ताद की मेहनत का और उसकी तालीम का तारुफ शागिर्द होते, जिस तरह दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरह पैगंबर अपने सहाबा से पहचाना जाता है। पढ़े लिखे हजरात, कुछ चेहरे मुझे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, कुछ उसी तरह देखते। हुजूर की आंखें हसीन थी, आपकी जुल्फें मुस्कुरार थी, सही है। आपका सरापा महकता था, जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता देर तक महकता रहता था, मरता रहता था। ये भी सही है। आपके दंदान अकबर दुनिया के हसीन तरीन हीरो का अनुमान है। ये भी आपकी जमीन की तलाश जुल्फ का सलेरा है, और आपकी जुल्फों का बिखरना रातों का अंधेरा है। ये भी सही। आपका उठना आसमानों की बुलंदी है, और आपका चुप होना कायनात का सन्नाटा है। ये भी सही है। लेकिन ये सब कुछ आपकी जाती खूबियां हैं। जब कोई इस लहजे में पैगंबर की सीरत बयान करेगा तो इंसानियत ये सब कुछ सुनने के बावजूद मुतमईन नहीं होगी। इंसानियत को भी एक और पहलू की इंतजार हो। हसीन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जुल्फें तो इत्र भेद थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी मुस्कुराहट तो उन्वाने जन्नत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका गुस्सा तो उन्वाने लाख था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब कुछ होने के बावजूद अभी सीरत का चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ। अभी इंसानियत इंतजार में है कि उसकी जाती खूबियां तो ये है, लेकिन जो उसने जमात तैयार की वो हक सदाकत के मैदान पे पूरी उतरी के की वजह बता दें। आप नारेगा ये तो बता हो, आप सुने बस आपका नारा, आप तवज्जो से सुने आपका नारा यही। इसलिए आपको एक बात बता, जो ज्यादातर हुजूर के लबो रुख्तार की सीरत बयान करने पे जोर देते हैं वो खानकाही तसव्वुर के नुमाइंदे। पैगंबर रूहानियत का कलाम नहीं लेके आया, नबी तो इनकलाब 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 कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबात की तन्हाइयों में आबदे सब जिंदादार नजर आता है, वहाँ मैदान अमल में सरकरे पैगाम भी नजर आता है। जहाँ हुजूर जैसा धरती के सीने पे आबिद नजर नहीं आता, वहाँ आमद मुस्तफा जैसा धरती के सीने पे कोई मुजाहिद भी नजर नहीं आता। नबी ने जिक्रुल्लाह की अदाएं भी सिखाई है, लेकिन पैगंबर ने लोगों के शमशीर से कुछ मनवाने की भी अदा सिखाई है। तो एक इनकलाबी के लिए, एक इनकलाबी लीडर के लिए उसकी जाती खूबियां उसका तारुफ नहीं होती, उसकी जमाती खूबियां उसका तारुफ यही है। आपने कभी मुनाफिकीन की जुबान से नबी की जाती खूबियों पर तनकीद नहीं सुनी होगी। दावत फिक्र देता हूं, आपने मुनाफिकीन की जुबान से कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती खूबियों पर तनकीद नहीं सुनी होगी। वो सबकी तनकीद करते हैं नबी की जमात से। क्यों? इसलिए ताकि ये साबित हो जाए नस्ल नौ पर
کہ جو نبی اپنے گھر کو بیٹھنے والوں کو قیمتی نہیں بنا سکا تو قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ کہتے کیا ہے وہ بڑی محنت کی، رسول نے بڑی محنت کی لیکن اپنے گھر کے چند افراد کو بنایا. یعنی نبی کے انقلاب کے اثرات اور نبی کے انقلاب کے جو قیامت تک کے لیے رہنا تھا اس کے نتائج چند گھر کے افراد پر مرتب ہوئے، باقی سوسائٹی اور معاشرہ اس سے فیض حاصل نہ کر سکتا. وہ حقیقت یہ تیر اس لیے لگاتے ہیں کیا تم ایسے کیجیے نتیجہ برابر ہو جائے کہ جو پیغمبر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو قیمتی نہیں بنا سکا، یہاں تک کہ اپنے بستر سے آنے والی خواتین کو بھی مہربانی نہیں بنا سکا، تو وہ نو انسانی کے لیے قیامت قیادت کا دعویٰ کیوں کر سکتے؟ اور نبی اپنی جماعت کے معاملے میں اتنا حساس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنے حساس ہے اپنی جماعت کے معاملے میں کہ بڑے درد کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ اللہ کی اطاعت تتخذوهم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، ان پر تنقید نہ کرنا کہ یہ گلشن میرا سجایا ہوا ہے، یہ حدیقہ یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے اور جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے رہنے والے ہیں. اگر تم میری پر تنقید کرو گے تو میرا دل دکھے. میں آپ کو دلائل کی دنیا میں لے جانے کے بجائے منطقی بات کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص بڑی محنت کے ساتھ دن رات ایک کر کے باغ لگائے، پھر وہ آپ کو دعوت دیتے آؤ میرے باغ کو دیکھو. آپ کہاں جا کے کبھی کہیں یہ بوٹا غلط ہے، کبھی کہیں یہ پودا غلط ہے، کبھی کہیں یہ درخت غلط ہے، کبھی کہیں یہ گاڑیاں غلط ہے. یہ آپ کی تنقید گل بوٹوں پہ ہے یا مالی پہ ہے؟ سمجھو نبوت کے اشاروں کو. نبی بھی اسی لہجے میں بات کر رہا ہے. میں حق ہوں سبھی حقی حق ہوں، میں حق ہوں سبھی حقی حق ہوں. جو میرے صدیق عمر عثمان معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ مجھ پہ میرے ساتھ پیر رکھتا ہے، اور جو ان کا غلام بنتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. میرا سوچی رکھتی پیغمبر نے سارے جزا کرنا جزا کر. اور پھر مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، آپ کو پسند آ گئی. یہاں سے جب آپ اٹھیں گے آپ کا کوئی دوست جو آپ اسے جانتے ہوں گے گلی میں گزرتے گزرتے شاید آپ اس سے پوچھیں یہ کہاں سے پڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے یہ کس ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ بہت وسیع بولتے ہیں. شاید ایسی باتیں آئی جو آج تک نہیں سنی کہ پڑے ہوئے کہاں کے ہوتا ہے. میں نے انبیاء کے بعد دیکھا صدیق اکبر اپنے عظمتوں میں منفرد نظر آیا. میں نے انبیاء کے بعد جب لگ کر انسانی کا جائزہ لیا فاروق اعظم اپنی خوبیوں میں منفرد نظر آیا. میں نے قرآن سے پوچھا یہ پڑے ہوئے کہاں پہ؟ میں نے کسی پیسہ اور ذاکر سے یہ سوال نہیں کیا. میں نے کسی بازار کے رئیس اور جو ہی اصلیت کے مارے ہوئے مورخ یا کسی کربلائی لہجے میں بات کرنے والے ملا بھی تباہ کر دیا اس میری قوم کو. یہ بھی سیرت عثمان بیان نہیں کرتا، اس کو بھی بدر کے شہید نظر نہیں آتے، اس کو بھی عہد کے شہید نظر نہیں آتے، جس کو بھی حمزہ کی لاش کے بکھرے ہوئے 11 ٹکڑے نظر نہیں آتے، کسی بھی سمیا کا خون نظر نہیں آتا. یہ بھی جب کربلا سے ہوتا اور کسی بت کلے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہے. گلائے جفائے وفانما تو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کلے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہے. میں نے کسی مرثیہ خاں سے نہیں پوچھا، کسی لوہا سے نہیں پوچھا، میں نے قرآن سے پوچھا کہ صدیق عمر عثمان و علی اور بادشاہ وفات طلحہ و زبیر اور دھرتی کا فاتح انبیاء کے بعد فاروق کے بعد عظیم مدبر معاویہ
کہاں سے فیض حاصل کیا؟ معاویہ کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اس عظیم انسان کے نام سے بعض اپنے بھی الگ مجھے بھی بعض پہلو فطرت انسانی میں بڑے عجیب نظر آئے کہ کوئی جتنا عظیم ہے وہ اتنا مظلوم کفار ازل نے جس کا دامن عظمتوں سے بھر دیا آج عظیم اس کے پیچھے بھاگے. عزیز دوستو میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ تو روا یہ شاگرد یہ عظیم انسان کس ادارے سے پھیل جاتا ہے. آج فخر کیا جاتا ہے کہ صاحب میں علی گڑھ کا تعلیم یافتہ. کوئی کہتا ہے کہ میں آکسفورڈ کا پڑھا لکھا. کوئی اپنے آپ کو ازہری کہلاتا ہے. اگر چاہے میں حرام لیکن کہلاتا ازہری. ازہر سے اسے کوئی رشوت نہیں. جب وہ ازہری کہلاتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے ابو جان کرنا پڑ رہا ہے. ابھی جلال میں آ رہا تھا کہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے گئے. ہمارے صدر صاحب آپ جانتے نہیں ان کا طریقہ واردات بڑا خوبصورت ہوتا ہے. بڑا سمجھدار آدمی ہے جنرل صاحب. جنرل صاحب نے کبھی مفتی محمود کے لیے تو نہیں کہا تھا نا کہ سونے سے تولنے کی چیز ہے. کبھی کہا تمہیں پتا تھا نا کہ مفتی محمود سونے سے خریدا ہی جائے گا. اسلام آنا مفتی محمود اسلام آنا مفتی محمود پاکستان سے عبد المجید شاہ مزید دیکھیے سربراہ ملک کا ملک چلا رہا ہے. کوئی ایسا عام آدمی تو نہیں ملا وہ. اور بعض معاملات میں تو وہ صادق سے بھی سینئر ہے. دیکھیے ہم احترام کرتے ہیں. بعض باتیں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہیں. مجھے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے. آپ غصے میں آ گئے. انہوں نے ان کی شان میں وہی جملہ کہا جس کے وہ لائق کیا نہیں کہا کہ ان پہ جان قربان کر دوں. نہیں یہ کہا سونے میں تلنے کے ساتھ. اور آپ کو پتا نہیں انسانی معاشرے میں سب سے پہلے سونے پر کام تلتی ہے طوائف اور بازاری ہوگا. ناراض نہ ہو جایا کیجیے. بات کس طرح تک پہنچا دیجیے. میں یاد کر رہا تھا کہ کوئی ان کو ازہری کہلاتا ہے. کوئی آسمان سے نسبت رکھتا ہے. کوئی علی گڑھ سے نسبت رکھتا ہے. سفر کرتا ہے. اب آئیے میں آپ کو ان خوش نصیب انسانوں کی 10 بات کی بات کروں. میں نے قرآن سے پوچھا یہ کہاں کے پھیل جاتا ہے. ان کا مقصد کون سا ہے. قرآن پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. رشد و ہدایت کا وہ عظیم مرکز سویروار جانو کا بین الاقوامی مرکز تاریخیوں کا دشمن اندھیروں کا دشمن سیاہیوں کا دشمن اجالوں کا رقیب سویروں کا پیغمبر جس کی بنیاد میں 2 پیغمبروں کا پسینہ رکھا ہوا ہے. جس کی تاریخی بنیاد قرآن پاک نے بیان کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. 2 اخلاق کے اس میں مار ابراہیل مدانش چکوال کے روشن ضمیر نوجوانوں صدیق عمر کی یونیورسٹی کی تعمیر ہو رہی ہے. عثمان و علی طلحہ اور زبیر سلمان اور بلال حسن اور معاویہ کی تعلیمی درسگاہ یونیورسٹی کی تعمیر ہو رہی ہے. بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں.
کون ہے دنیا سے اٹھانے والے؟ جو بے داغ محنت کش، جو مقدس مزدور، جو اخلاص کا اس میں مار، یہی تو جملے ہیں جن کی جب ان دونوں کی پسینے میں ڈوبی ہوئی، دونوں نے دامن پھیلا لیا اور ہاتھ اٹھا کے حق کیا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے داتا گنج بخش قبول کر لیجیے ہماری اس محنت کو۔ دیکھیے ہمارے لبوں پہ تیرے سوا کسی کا نام نہیں، دیکھیے نا ہمارا دامن تیرے سوا کسی اور کے آگے نہیں پھیلا، ہم منگتا بن کر آئے ہوئے ہیں، سوالی بن کر آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے لبوں پہ تیرے سوا کسی کا نام نہیں، پھر تجھے نہ پکارے تو کسے پکارے، درد دل تجھے نہ سنائے تو کسے سنائے، انک انت السمیع العلیم، جبکہ تو ہے سننے والا اور جاننے والا۔ انک انت، عربی گرامر جاننے والوں سے پوچھیے، اللہ آپ کو عربی سمجھنے والوں میں شامل کر۔ اجمین دوستو، بالخصوص پنجاب کے مظلوموں، لوٹ لیا یار لوگوں نے تمہیں، چونکہ عربی کا نہیں سمجھتے، آپ کو عربی نہیں آتی وہ سر روک لے آئے، آپ کو چونکہ عربی سمجھ میں نہیں آتی وہ ہی وارث لے آئے، آپ عربی نہیں سمجھتے وہ قصیدے لائے، دوہے لائے، ٹوٹ کے لائے، لوہے لائے، کس سے کہانیاں لائے۔ عربی سمجھنے والوں سے پوچھئے کہ اینا کا انتا کا کیا مفہوم ہے، اس میں حسر کی لذتیں کار فرما ہے، اور جب بھی کسی پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں اس لہجہ میں بات کی، اس کے معنی یہی ہے کہ اس صفت میں تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، تو ہی تو ہے۔ ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، انک انت علام الغیوب، اور یہ بھی بتا دوں کہ کب کہا، قرآن کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، او مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کے نادان دوستوں نے، جاہل مریدوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو سجدے کیے، مشکلات میں پکارا، ہر جگہ موجود مانا، بیماریاں دور کرنے والا سمجھا۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو ذرا بتائیے کہ کیا آپ نے انہیں یہی سبق دیا تھا، آپ نے انہیں یہی تعلیم دی تھی؟ قال سبحانک، کانپتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، میرے داتا پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ میں نے نہیں کہا ان جاہلوں سے کہ مشکلات میں مجھے یا میری والدہ کو پکارا کرے، نہیں کہا میرے اللہ، میں نے انہیں نہیں کہا کہ مجھے اور میری والدہ کے سامنے زمین جھکایا کرے، نہیں کہا ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اگر میں نے کہا بھی یا دل میں تمنا کی کہ پوجا جاؤں، معبود یا مخدوم بن جاؤں، کہیں پھیلا کے بیٹھوں لوگ آئیں کیوں، لیکن پیر مرشد نہ ہو تو بہت بڑی مصیبت بچی۔
کملی والے تیری عظمت سے ساری دنیا قربان جائے. تو نے انسان کی عزت نفس کی کتنی حفاظت کی. ایک آرابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے وقت مسافہ کرتے ہوئے ذرا کانپنے لگا. شاید اسے خیال آیا کہ میں کس سے ہاتھ میں آ رہا ہوں. کانپنے لگا. انسان کی عزت نفس کے پاسبان, انسان کے بخار کا عالم بردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بن علی نفسک. اور ابھی کانپتے کیوں ہو؟ اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرو, قابو پاؤ اپنی طبیعت پہ. صحیح لفظ بھی مالک, میں کوئی شہنشاہ تو نہیں, میں کوئی شہنشاہ تو نہیں, میں کوئی رضا شاہ تو. جہاں لوگ اتنے آگے چلے گئے کہ میں بیان بھی کروں برادر دل اندر دی. اگر گویم جماعت ہو کر بدل کر در قسم قسم کے مرضے ہوتا جناب عیسیٰ علیہ السلام دوسرا مت کرتے. میرے دادا میں نے نہیں کہا ان بیوقوفوں کو, ان جالوں کو کہ میری اور میری والدہ کو سجدے کریں, مسکراہٹ میں پکارے, ہر جگہ موجود مانے. ان کنت قلتہ فقد علمتا. اور اگر میں نے یہ بات کہی یا دل میں تمنا کی تو دلوں کے بھید جاننے والے مجھ سے پوچھتا کیوں ہے تو ساری باتیں جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. میرے دل کی دھڑکنیں بھی تو جانتا جبکہ تیرے راز میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, تو ہی تو ہے علام الغیوب. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بھی اسی لہجہ میں عرض کرتے انک انت السمیع العلیم. بس تو ہی تو ہے سننے والا جاننے والا. کیا مطلب؟ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں, تیرے سوا کوئی جاننے والا ہے. وہی سنتا ہے جسے تو سنائے, زندہ ہو یا مردہ, زندہ ہو یا مردہ. وہی سنتا ہے جسے تو سنائے, وہی جانتا ہے جسے تو بتائے. تو نہ سنوائے تو کوئی سن نہیں سکتا, تو نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا. انک انت السمیع العلیم. بس تو ہی تو ہے سننے والا جاننے والا. چکوال والوں, چکوال کے دوستوں, دو قسم کے لوگوں نے خدا سے تعلق قائم کیا. ایک طبقے نے خدا سے تعلق قائم کیا ہی کے ساتھ, اور ایک طبقے کا خدا سے تعلق ہے ہی کے ساتھ. ایک طبقہ کہتا ہے تو ہی ہر جگہ موجود, اور دوسرا کہتا ہے تو بھی ہر جگہ موجود. ایک طبقہ کہتا ہے تو ہی مشکل کشا ہے, دوسرا کہتا ہے تو بھی مشکل کشا. ایک طبقہ کہتا ہے تیرا ہی سجدہ کروں گا, وہ سب نٹ جائے گا لیکن کسی اور کے آگے جھکے گا. اور دوسرا طبقہ کہتا ہے تیرا بھی سجدہ کروں گا. مسجد میں آ کے تیرا اور مسجد سے باہر الطاف حسین حالی مرحوم کی چیخ نکل گئی کہ کہیں نقل و مرکز کی چھاؤں میں سجدہ, اور کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ, کسانوں میں سجدہ, اداؤں میں سجدہ, ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. ایک کا تعلق ہی کے ساتھ, ایک کا تعلق. اب مجھے پتا نہیں کہ چکران والوں کو کون سا تعلق جیسے شرط کوئی فرق زیادہ ہے ہی. میں بیان کیا کرتا ہوں اور الحمدللہ بڑی مدت ہوئی ہے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہی اور ہی کے تعلق کا فرق بتانے کا, اور اب مجھے اس کا انعام مل گیا. بتاؤں آپ, میرے بھائی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں حاجت رشید صاحب, کل انہوں نے بتایا کہ محلہ پیاز میں جب ہم پہنچے حج کے موقع پر سامان رکھ کے اپنے کمرے میں جب ہم اترے ہیں تو نیچے ایک ہوٹل پہ آپ کی یہی تبدیل لگی انہوں نے کہا ایسا محسوس ہوا مجھے جیسے آپ میرے سامنے کھڑے ہوا. سیدھا بیت اللہ میں جا کے اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے گمراہ کیا اور خدا سے درخواست کی خدا بندہ اپنے فقیر بندے سے راضی ہو جائے. اس کی آواز جہاں بھی آئی اللہ پاک کی رحمت میں
جواب دیا آئی ہوئی ہے یا بلائی ہوئی ہے؟ جہاں کوئی اور گلوکار اپنی آواز بھیج کے دکھائے تو ایسا کرے کوئی اور دھیمے کے خاص فرق ہے تو آپ کو میں نے تحقیق کی جو فرق مجھے محسوس ہوا وہ بتاتا جاؤں وہی فرق ہے ہی اور ہی میں جو بازاری اور منصوبہ میں ہوگا منصوبہ خاتون نکاح کے دن جب اپنی عزت زندگی بھر کے لیے کسی ایک کے حوالے کرتی ہے تو نکاح کے دن خامن سے وعدہ کرتی ہے تیری ہی تیری ہی اور سردار میں بیٹھی ہوئی زندگی کا مجسمہ بلاغت کا ڈھیر بدبو کی چڑکی وہ ہر گاہک سے کہتی ہے تیری ہی مبحد اور مشرق میں بھی یہی مبحد اور مشرق میں یہی اور یہ بات میں نے جذباتی ہو کے نہیں کہی جذباتی ہو کے نہیں کہی مطالب سے کہہ رہا ہوں اصل میں پوچھا جائے گا مجھ سے قرآن پاک نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانية او مشركا والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك اگر مرد بد کردار ہو تو اس کے لیے رفیقہ حیات بھی بد کردار ڈھونڈو اسی طرح اگر عورت بد کردار ہو تو اس کے لیے رفیق زندگی بھی اب آپ کو اجازت ہے اگر اس کی علاوہ کا تو میں بھی بتا بد کردار مرد کے لیے عورت بھی بد کردار اور بد کردار عورت کے لیے مرد بھی اللہ میاں مرد بد کردار ہو لیکن سوسائٹی میں عورت بد کردار نہ ملے تو قرآن نے فرمایا اس کا متبادل موجود ہے اور وہ مشرک پھر مشرک عورت کو ظالم مرد کو سلیکٹ کر دو وہ دوسروں سے تو مانگنے والی وہ گھوڑوں کی آگے سر جھکانے والی وہ لکڑی کے بنے ہوئے مجسموں کے سامنے نظرانے پیش کرنے والی وہ پیر فسوری پیر لسوری گڑبڑ شاخ مرچ شاخ امید رکھنے والی قرآن پاک نے فرمایا اگر زانی مرد کے لیے زانیہ عورت نہ ملے تو زانی مرد کے لیے مشرک عورت اسی طرح مشرک مرد کے لیے زانی مرد کے لیے زانیہ عورت کے لیے اگر زانی مرد نہ ملے تو زانیہ عورت کے لیے مشرک مرد لیکن اللہ میاں کوئی تطبیق بھی تو ہونا کہاں دلا کہاں شرک قرآن کی روح پکار اٹھی فرمایا دونوں میں تطبیق ہے کہ دونوں نمک حرام ہے دونوں ہر جاری ہے زانی نے عزت میں وفا نہیں تھی مشرک نے عبادت میں وفا نہیں تھی وہ کئی بستروں پہ پہنچ جاتا ہے اس کا وعدہ کئی آسانوں پہ چھپ جاتا ہے آئی ہے وحرم ذلك على المؤمنين اہل ایمان پر یہ گندی جنس حرام کی گئی ہے میری اس محنت کے بعد آپ کو پھر پتہ چلا نتیجہ یہ نکلا کہ مباحث یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ہرجائی ہوتا ہے مباحث یکجائی ہوتا ہے اور مشرک اسی لیے تو میں نے کہا جناب صدر صاحب سے میری بات اچھی نہیں لگی انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ بند کر دیا تو میں نے کہا گلا نہیں جو گریزا ہے چند پیمانے گریزا ہے یار سلامت ہزار میں میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی تم ان سے بھروسہ کر رہے ہو یہ خدا سے وفا نہیں کرتے تو ہم سے کیا وفا کرتے یہ تو ہر جائی ہے رقیبوں سے بھی رسم و رات تم سے بھی چلا جائے ان کی تاریخ یہی ہے جہاں نقطہ تک میرے وہیں پہنچ جاتے خالی دسترخوان ہو تو فاتحہ پڑھنے کے لیے کام کر نہیں آتے آپ کی کنونشن میں کی کرتے تو پرانی چمکتی ہوئی ٹوپیوں کو گلیچنگ کرتی ہوئی بات کرتے مشاعر کھڑے ہوئے میں نے کہا حضرات یہ یتیم ہے نسرانی یتیم کون مشاعر کرے ان کے واقعے میں تو ہر دور میں تختی لگی رہتی ہے کیوں نہیں کیا ہے یہ خالی
ڈرائیور کا بڑی قیمتی جنس مل گئی حضرت. میں نے کہا تھا رہانا جا کے صدر ایوب خان مرحوم کی قبر سے استفادہ کرو کیا اس کی روح پکار کے کہے گی خدا کی قسم روح پکار کے کہے گی کہ خسرو کا کوئی امید رکھ لو ان سے کوئی امید رکھ. یہ وفا کرنے والے میرے عزیز دوست مبحث یکجائی ہوتا ہے اور مشرق ان کی آواز سے کہلواؤں گا مبحث اور مشرق تو نہیں جاؤ گے نا. اور کملی والے کے انقلاب کا مطالعہ کیجیے اللہ آپ کو توفیق دے. رسول کے انقلاب کا مطالعہ کیجیے اس ہدایت کے پہلے اسلامی نشان کی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے. قرآن کو پڑھیے بخاری کی بات سردانی کیجیے مسلم کا مطالعہ کیجیے. آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ محمد عربی کے انقلاب نے انسان کو یکجا کیا. نبی کے سبق اور نبی کی تعلیمات کی روح یہ تھی. انسان ہر جائی تھا آمرہ کے رام نے اسے یکجائی کر دیا اور جسے رسول نے یکجائی کیا وہ اتنا خوددار بن گیا کہ پھر بیت اللہ کے طواف کے دوران نبی کا تیار کرتا انسان جب حجر اسود کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے تو پہلے ذرا دور کھڑے ہو کے کہتا ہے آیا میں دنیا کا حجر تجھے اچھی طرح جانتا ہوں تو پتھر ہے تجھ سے کوئی نفع کی امید نہیں تجھ سے کوئی غلط کام دیتا نہیں. میں تجھے خدا اور مشکل کچھ سمجھ کے نہیں چوم رہا نبی میں تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے قائد نے سجا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر. میرے عزیز دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یکجائی بنایا. جناب اسماعیل ابراہیم اسماعیل علیہ السلام انک انت السمیع العلیم بس تو ہی تو ہے سننے والا جاننے والا. اب دعائیں بار بھی کی ان کا بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں کیونکہ یہی تو کوئی رات کو یہاں جب دنیا ہو جائے گی اس وقت ہم داستانے وفا کے یہ تو میرا امتحان لیا صاحب نے. میں تو حیران ہو گیا کہ دن کا جب سر کھڑ رہے ہیں اور اس خیال سے کہ رات کو سردی ہوگی لوگ نہیں آئیں گے. صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ نے کوئی مجاور بلا رکھا تھا میرا اعلان اور لوگ نہ آئے جب تک گھنٹہ صداقت کی راہ پہ چلتا رہوں گا جب تک اخلاق کے نقشے قدم کو نہیں چھوڑوں گا. مجھے خدا کی رحمت سے یقین ہے کہ اس کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں اور جب سے زمینہ بنوں گا جب سے زمینہ بن کے بازار کی جنس بن گیا اور فراق نہیں بن گیا تو پھر آپ دن کو بلائیں یا رات کو بلائیں مجھے سننے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. شاید آپ سے قدر بات ہے بہت بہت جھلکیاں دے کے گزرتا ہوں. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے خدا قدوس کی بارگاہ میں التجا کی ہمارے داتا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے گھر کے سامنے جھکنے والا بھی بنا دے اور اپنے گھر کے احترام اور ادب کے طریقے ڈھنگ بھی تو سکھا دے. ہمارے بچوں سے یہاں آ کے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو ہم پیشی معافی چاہتے ہمارے بچوں کی کوتاہی اور لفظوں کو بھی معاف فرما دے. کملی والے نے فرمایا رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا شفیق باپ ہے کتنا محبت کرنے والا باپ ہے کہ بیٹے ہزاروں سال بعد غلطیاں کریں وہ پہلے معافیاں مان رہے. غلطی تو یہاں ہو جاتی ہے انسان جو ہوا ہر کے موقع پہ چھوٹی بڑی غلطی ہو سکتی ہے. گزشتہ سال اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت نصیب کی
میں نے تصویر کی دنیا میں جا کے 2 مہینے توحید بیان کی تو اس نے اپنے گھر سے بلا لیا، اپنے گھر سے بلا لیا، محبوب کے در سے حاضری شہادت دینا. تو وہاں کچھ دوست سے ملا اور ساتھ میں مجھ سے کہہ دیا فلاں بات کی سنت ہے، فلاں بات جو ہے وہ صاحب ہے. میں نے کہا یہ ساری بات ٹھیک ہے، یہاں تو فرض پورے ہو جائیں، یہی اللہ کا ہوتا ہے. اجتماع میں مستحبات کی طرف کون دیکھے؟ جہاں تک جس شخص سے اللہ تعالیٰ فرض کیا جائے گی کہ جس کو توفیق مل جائے بڑا فرض ہے، بلکہ ہو جاتی انسان تو ہوا. تراش زیارت کے وقت جب ہم تراش زیارت کر رہے تھے ایسے تو بیت اللہ کبھی خالی نہیں ہوتا کبھی، لیکن تراش زیارت کے وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پوری انسانیت اس مرکز ہدایت کی تجویز کرتا تھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تمنا کی کبھی ایسے وقت میں خدا کے گھر کا تلاش کروں کہ میرے خدا کوئی نہیں. جن کو میرا رات کو گیا مجھے یہ تنہائی اور خلوت نہ ملی، تو جن سب آندھی آئی، شدید طوفان آیا، پہلے برس رہے تھے، میں نے سوچا آج یہ تمنا پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، آج میری آرزو پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے. فرماتے ہیں سب کا خرچہ ہوا ہے مطاف میں آیا تو میں نے دیکھا ابن آدم باقی کوئی نہیں تھا، انسان باقی کوئی نہیں تھا، لیکن قد آدم سے زیادہ اٹھا ہوا ہے بہت بڑا خان بیت اللہ کا شکر، بہت بڑا اتحاد آگے طرف ہے. اور قرآن پکار رہا تھا شہید اتنا سب سے امام مالک کو کیا کہتا ہے کہ تم تلاش کرنے والا نہیں ہوگا تو خدا کے گھر کا کوئی تلاش کرنے والا نہیں ہوگا. یہ آستانے ہی ایسا ہے کہ کبھی خالی نہیں رہتا. پچھلے دنوں جب بیت اللہ کی حدود میں سب دنوں نے سب تراغی کی اور قدم بڑھائے، 16 دن تک فائرنگ ہوتی رہی. مجھے فضائیہ کے ایک اہم افسر نے بتایا تو کہنے لگا کہ جہاں فائرنگ ہوتی ہے وہاں سے پرندے اڑ جاتے ہیں. یہ پرندوں کی نفسیات ہے کہ جہاں تک فائرنگ کی آواز آئے وہ ایریا چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا 16 دن نظیر حرام کے مطابق تو پہ گولے برساتی رہی، فائرنگ ہوتی رہی اور دنیا کے بادل نظر آتے تھے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں کبوتر اور آبادی بیت اللہ سے جدا نظر آتی. اور جب یہ ہنگامہ ختم ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے مستقیم کا سفایا کر دیا گیا، تو مطاف میں جہاں اور بہت سی چیزیں پڑی تھی وہاں ہزاروں کی تعداد میں آبادی اور کبوتر بھی مرے ہوئے پڑے، گولیوں سے چھوڑی ہو کے گر جاتے تھے، لیکن بیت اللہ کو چھوڑا نہیں. زیارت کے دوران میرا ایک بزرگ اب وہ بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کرے، وہ پورا پہاڑ تھا. ہم تو تلاش کرا رہے تھے، ایک ہاتھ کا میں نے پکڑ رکھا تھا، ایک ہاتھ ان کے عزیز علی صاحب رشید صاحب نے پکڑ رکھا تھا. تلاش کے دوران وہ جو معذوروں کو اور کمزوروں کو تنگوروں سے اٹھا کے تلاش کراتے ہیں مزدور حضرات وہ چلتے چلتے ہی کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. اب میں ان سے دعا چاہ رہا ہوں، رکن یمانی کے قریب گزر رہے تھے، یہ میرے ساتھ کر رہے تھے کتنے میں روزے گزرے تو مجھے ٹھوکا لگا، غصے میں پورا کرتا ہے مجھے خیال کر کے چکی آپ عذاب النار اور جنت ہمارا اللہ کے درمیان میں کی جائے ہوش میں ہے تجھے پتا ہے جنت کہاں ہو. آپ یقین کیجیے کہ جب میں نے اس سے ہاتھ کھلایا اس قدر رزق تاری اس قدر گریا تاری ہوا کہ ذرا پتا ہونا شروع ہوا، اس کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے. پھر میں نے اسے پسندیدگی کے بعد یہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے تھے آپ کی زبان، لیکن اگر نکل گئے ہیں تو اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں.